सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन सुम्मा आमीन। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ कुरानी दुआएं हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। और आप जानते हैं कि दुआओं की कबूलियत के लिए नमाज की पाबंदी जो होती है वो शर्त होती है। अगर आप अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करते हैं, यानी नमाज पढ़ते हैं, नमाज अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का ज़रिया है, और इसी तरह दुआ करना ये भी अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का ज़रिया है। और आप जानते हैं कि दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। अल्लाह ताला इंसान को एक ऐसे मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुँचा देता है, किसकी वजह से? दुआ की वजह से। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ मोमिन का हथियार है, और शैतान यानी इंसान जब दुआ करता है तो अल्लाह ताला शैतान से बचाते हैं। और दुआ जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। ये एक ऐसी इबादत है जो समंदर के तूफ़ानों को रोक देती है और दरियाओं के रुख मोड़ देती है। तो हम सब जो हैं, जैसे कि कुरान मजीद के अंदर जो दुआएं आती हैं उनका इहतमाम करना चाहिए। जैसे अंबिया कराम की दुआएं आती हैं, जैसे भी हम कोई दुआ मांगे तो सबसे पहले अंबिया कराम के तरीके से दुआ मांगनी चाहिए कि हमारे आदम अलैहिस्सलाम ने कौन सी दुआ मांगी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुआ मांगी, और हर नबी की दुआ जो है वो कुरान मजीद के अंदर आई भी है। तो चलिए मैं आपको ये जो कुरानी आयात बताने चाह रही हूँ, इनकी इंशाल्लाह मैं आपको तर्जमे भी बताऊँगी। और अगर आप वज़ाइफ करना चाहते हैं तो ये वज़ाइफ भी कर सकते हैं किसी भी मकसद के, यानी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगी कि ये आयत जो है इसको किस मकसद के लिए पढ़ते हैं। तो देखें पारा नंबर 1 आयत नंबर 18। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अपने कुरान मजीद जो आप रोज़ाना पढ़ते हैं तो उस कुरान के ऊपर निशान भी लगा सकते हैं कि जैसे आप कुरान खोलें तो आप इन आयात के ऊपर निशान लगे होंगे, तो आप इन आयात को आराम से आसानी से पढ़ सकती हैं। तो ये देखिए पारा नंबर 1 है, आयत नंबर 18 सूरतुल बकरा। ठीक है, ये है पारा नंबर 1 आयत नंबर 18 सूरतुल बकरा। ये आयत है सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। सूरतुल बकरा के अंदर आपको मिल जाएगी ये आयत नंबर 18 में, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो नहीं लौटेंगे। ठीक है, ये आयत है, इसका तर्जुमा मैं आपको बता दिया। और इसके साथ एक छोटी सी आयत है, वो भी आपने पढ़नी है, वो है सूरत यासीन की। फिर मैं आपको इंशाल्लाह बताती हूँ कि किस मकसद के लिए पढ़ते हैं। फिर पढ़ के बताती हूँ, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। फिर इसके साथ पढ़नी है, वजअलना मिन बैना अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। ठीक है, ये कुरान मजीद की जो आयत सूरत यासीन के अंदर है, ये इसके साथ मिला के पढ़नी है। किस लिए पढ़नी है? इसलिए पढ़नी है कि जैसे दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इंसान के दुश्मन हैं, कुछ ऐसे दुश्मन होते हैं जो ज़ाहरी दुश्मन होते हैं, और कुछ होते हैं बातनी दुश्मन। अब देखिए ज़ाहरी दुश्मन जो है उनकी तो आपको समझ आती है, लेकिन जो बातनी दुश्मन है आप उनको नहीं जानते। तो आप किसी भी दुश्मन की अजियत से बचना चाहते हैं, ज़ाहरी बातनी, तो आपने इस आयत को इस तरीके से पढ़ना है कि आपने ये आयत पढ़ने के बाद ये एक आयत ये वाली और एक जो मैंने आपको बताई है सूरत यासीन की, ये 2 आयतें पढ़नी है। और 2 आयतें पढ़ के तो 7 दफ़ा पढ़नी है। और 7 दफ़ा पढ़ने के बाद कि अल्लाह ताला से बस ये दुआ करनी कि अल्लाह तबारक व तआला कि जो भी मेरा ज़ाहरी बातनी दुश्मन है, अल्लाह तबारक व तआला उससे मेरी हिफाजत फरमा दे। और देखिए आपका मकसद कभी भी ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सारे मुसलमान हैं, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहते, किसी का बुरा नहीं चाहते। तो मकसद ये होना चाहिए कि बस अल्लाह ताला उसकी शरारतों से मुझे जो है महफूज फरमा। और जो मैंने अगली आयत पढ़ी थी ना, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, कि अल्लाह ये हमारे और हमारे दुश्मन के दरमियान दीवार जो है वो बना दे, ऐसी दीवार, ऐसा पर्दा बना दे कि वो हमें देख ही ना सके। तो ये उस आयत का तर्जुमा था। तो इसका ये कि इसे पढ़ने से क्या होगा कि वो जो दुश्मन होगा उसका ध्यान आपकी तरफ से हट जाएगा। तो ये आपने 7 दफ़ा पढ़नी है। और 7 दफ़ा पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करके, और ये आयत जो है 7 दफ़ा पढ़ने के बाद ऐसे ही तसव्वुर करके फूंक देनी है कि अल्लाह जो भी मेरे दुश्मन है ये उनके लिए कि उनसे हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला मैं पढ़ रही हूँ।
آگے دیکھیں کہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 5 سورۃ البقرہ، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی یہ آیت اس لیے پڑھتے ہیں کہ جو کوئی شخص یا کوئی بچہ ہے یا شوہر ہے یا بیوی ہے جو دین سے غافل ہیں اور دین سے غافل ہیں یا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گئے ہیں اور برے کاموں میں پڑ گئے ہیں، تو یہ آیت جو ہے پانی پر 101 دفعہ پڑھ کر دم کر کے 41 دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیدھے رستے پر چلا دے گا جو بھی برے کام کرتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس آیت کو کیسے پڑھتی ہوں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ترجمہ، اور یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے۔ تو میں اس کو وظیفہ نہیں کرتی، میں بس اس کو ایسے ہی پڑھ لیتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ جو میں 3 دفعہ اس آیت کو پڑھتی ہوں کہ پڑھنے کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب ہی جو ہے جس رستے پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ پاک ہم کو سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہروں کو اپنے رستے کی توفیق عطا فرما، سیدھے رستے پہ چلنے کی سدا توفیق عطا فرمانا۔ پھر آگے یہ دیکھیں آیت جو ہے پارہ نمبر 7 آیت نمبر 17، پارہ نمبر 7 آیت نمبر 17 سورۃ انعام، یہ بڑی پیاری مجھے آیت لگتی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، ترجمہ دیکھیں کہ اگر تجھے کوئی اللہ کی طرف سے تکلیف پہنچے تو اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں الا ہو مگر اللہ ہی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر پہنچے تمہیں کوئی بلائی یعنی اللہ کی طرف سے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بیماری ہے اور بیماری سے انسان شفا حاصل کرنا چاہتا ہے، اور کون ہے جو بیماری سے شفا حاصل نہیں کرنا چاہتا، تو یہ بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے اس کو 7 دفعہ یا 11 دفعہ جو ہے جس جگہ تکلیف ہے آپ کو، بیماری ہے آپ کو، کہیں درد ہے تو وہاں پہ ہاتھ رکھ کر پڑھیں اور پھر پڑھنے کے بعد ایسے تھتلا دیں۔ ایک تو یہ اس کا طریقہ ہے، اور میں اس کو کبھی بھی وظائف کے طور پہ نہیں کرتی، میں صرف ایسے ہی اس کو یقین کے ساتھ پڑھتی ہوں کہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر کوئی تکلیف ہمیں پہنچی ہے، مطلب بے شک تکلیف جو ہوتی ہے اللہ کے حکم کے بغیر آ نہیں سکتی، خواہ وہ انسانوں کی طرف سے ہو یا اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے، تو یہ ہر تکلیف جو ہے وہ جو کچھ بھی ہے وہ آتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو میں اس کو وظائف کے طور پہ نہیں پڑھتی بلکہ میں اس طریقے سے پڑھتی ہوں اِن یمسسک اللہ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ جو تکلیف آ گئی ہے اس تکلیف کو تیرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ اگر مجھے کوئی بلائی پہنچے تیری طرف سے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ تو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں۔ وظیفہ نہ کریں، بیماری ہے تو وظیفہ کر لیں، اگر نہیں ہے تو آپ ایسے ہی کوئی پریشانی ہے، غم ہے، دکھ ہے، تو تب بھی اس آیت کو آپ 7 یا 11 دفعہ پڑھ سکتے ہیں اور روز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اگلی آیت دیکھیں، پارہ نمبر 7 آیت نمبر 114 سورۃ مائدہ، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیات منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما جو عید ہو جائے، کس کے لیے؟ ہمارے پہلوں کے لیے، ہمارے آنے والوں کے لیے، اور یہ نشانی بھی ہو جائے تیری طرف سے، اور اللہ تو ہمیں رزق عطا فرما، اور بے شک تو سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ جو رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے آپ اس آیت کو فجر کی نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھیں اور پڑھ کے آسمان کی طرف پھونک دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائیں گے۔ اور جب یہ دعا آپ کی پوری ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق میں برکت ڈال دے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا مت بھولیں، اور آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ اس کو روزانہ 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کے بعد جو ہے وہ روزانہ آسمان پر پھونک دیا کریں۔ اگر آپ کے پاس رزق ہے، کمی ہے یا نہیں ہے، تو
مطلب کہ یا آپ کے پاس ہے بھی تو پھر بھی اور زیادہ رزق حاصل کرنے کے لیے یہ آیت جو ہے وہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو ہے فجر کی نماز کے بعد میں یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو بھی پڑھتی ہوں، اے رزق دینے والے، اے اللہ رزق دینے والے۔ تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے یا رزاقو بھی اس کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وہ کیسے پڑھنا ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے یا رزاقو 10 دفعہ پڑھنا ہے، اور ایک کونے میں دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، تو دائیں طرف شروع کر کے یعنی کہ دائیں طرف پھونک مارنی ہے 10 دفعہ پڑھنے کے بعد یا رزاقو۔ پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دفعہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے بائیں طرف پھونک مارنی ہے یعنی 10 دفعہ پڑھنے کے بعد، پھر یعنی ایسے ہی چاروں کونوں میں آپ نے جو ہے وہ پڑھ کے تو پھونک مارنی ہے، لیکن ہر جیسے بھی یا رزاقو پڑھنے لگیں تو اس سے پہلے آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک ضرور بھیجنا ہے اور چاروں کونوں میں پھونک مار دینی ہے۔ اس کے ساتھ تیسری جو چیز میں کرتی ہوں اور آپ بھی ضرور کیا کریں، ایک تو میں ربنا انزل علینا والی آیت پڑھتی ہوں، دوسرا میں پڑھتی ہوں یا رزاقو، اور تیسرا میں پڑھتی ہوں ایک اور آیت ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو رزق کشادہ کرتی ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتی ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ کے لیے ہر کام آسان ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو یہ بھی ساتھ اس کے پڑھا کریں، اور فجر کی نماز کے بعد رزق کے لیے سورۃ مزمل جو ہے اس کو بھی 7 مرتبہ پڑھا کریں انشاءاللہ۔ یقین کریں، میرا پکا یقین ہے کہ میں یہ 4 وظائف جو ہیں یہ اپنی زندگی کا معمول بنایا ہوا ہے، اور جب تک میری زندگی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھتی رہوں گی، تو آپ بھی ان کا معمول بنائیں، انشاءاللہ رزق جو ہے کبھی آپ کو رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، بے شک کام تھوڑا ہے زیادہ ہے لیکن آپ کے کام میں برکت پڑ جائے گی، آپ کے رزق میں برکت پڑ جائے گی۔ اور آگے دیکھیں، یہ دل کی بیماری اور گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے اس آیت کو 41 مرتبہ پانی پر دم کر کے پی لیں۔ ٹھیک ہے، جیسے گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ دل کی کوئی بیماری ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے پارہ نمبر 13 آیت نمبر 28 سورۃ رعد، پارہ نمبر 13 آیت نمبر 28 سورۃ رعد، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور مطمئن ہو گئے ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ قرآن سارا جو ہے اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مطمئن ہو گئے ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ پھر اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور ہاں سن رکھو، اللہ کا ذکر ایسا ہے کہ اس سے بے چین دل جو ہیں وہ چین پاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت ہے۔ دل کی گھبراہٹ ہے، دل کی کوئی بیماری ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کتنا پڑھنا ہے؟ آپ اس کو 41 مرتبہ جو ہے پانی پر دم کر کے پئیں۔ پھر آگے یہ دیکھا آیت جو ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ جو آیت ہے نا والقاظمین الغیظ، اور وہ پی جاتے ہیں غصے کو، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے، یعنی غصہ آئے تو غصے کو پی جانے والے۔ تو یہ جو آیت ہے نا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 134 پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران کے اندر ہے، تو کسی کو غصہ آ جائے تو غصے کو دور کرنے کے لیے یہ آیت جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کو پڑھ کے اس انسان کے اوپر پھونک دیں یا پھر پانی پہ دم کر کے، تو یہ جو ہے اس آیت کو پانی پہ دم کر کے اس کا پانی پئیں۔ اس کے ساتھ اگر غصے کو دور کرنے کے لیے اور بھی آپ چاہتے ہیں کوئی آیت یا کوئی وظیفہ، تو آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے کسی کو غصہ آیا ہے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ایک دفعہ دیکھا 2 آدمی لڑ رہے تھے، تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے ایک ایسی جو ہے بات پتہ ہے کہ اگر یہ پڑھ لے تو ان کا غصہ دور ہو جائے، اور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کیا کہتے ہیں جو طوز ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ٹھیک ہے، جس کو غصہ آئے تو کیا کرے؟ یہ اعوذ باللہ۔ اب دیکھیں جو آپس میں لڑے ہیں
اگر ان کو دین کی سمجھ ہوگی، پتہ ہوگا اس آیت کا، تو تب بھی پڑھیں گے۔ اب وہ تو لڑائی کر رہے ہیں، اور لڑائی میں انسان کا دماغ جو ہے وہ کام نہیں کرتا، شیطان جو ہے انسان کے اوپر سوار ہوتا ہے۔ تو پھر کیا کریں کہ جو دیکھنے والے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، تو وہ دیکھنے والے جو ہیں وہ اس آیت کو جو ہے 7 دفعہ، 11 دفعہ، 21 دفعہ، یعنی جتنا بھی اس کو پڑھ کے تو ان کے اوپر جو لڑائی کر رہے ہیں ان کے اوپر پھونک دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان کا غصہ جو ہے وہ دور ہو جائے، کیونکہ غصہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، شیطان ہی آپس میں لڑائیاں کرواتا ہے۔ اسی نے تو قسمیں کھائی ہوئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب تک مجھے مہلت دے میری زندگی ہے، قسم کھا کے اس نے کہا تھا کہ تیری انسانیت کو بہکاتا رہوں گا، رستے سے ہٹاتا رہوں گا۔ اور آپ کو پتہ لڑائی جو ہوتی ہے وہ سارا غصہ ہوتا ہے، ضد ہوتی ہے۔ تو یہ جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، تو وہ اس آیت کو پڑھ کے ان کے اوپر پھونک دیں، یا پھر جو لڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں یہ چیز ڈال دے کہ اب ان کو غصہ آ گیا ہے، لڑائی ہو جائے گی تو یا لڑائی بڑھ جائے گی، تو وہ خود یہ آیت جو ہے وہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیں، اس شخص کے اوپر پھونک دیں جس کے ساتھ لڑائی ہونے جا رہی ہے یا لڑائی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی طریقے بتائے ہیں کہ جب غصہ آ جائے تو آپ کیا کریں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، یا پھر کیا ہے کہ خاموش ہو جائیں، یا پھر یہ بھی ایسے بھی ہوتا ہے انسان کے جب لڑائی ہو رہی ہے تو گھر سے جو ہے وہ باہر نکل جائے، تھوڑی دیر کے لیے اس جگہ سے ہٹ جائے۔ ٹھیک ہے، آگے جو آیت ہے یہ بہت پیاری آیت ہے، ساری ہی آیات، پورا قرآن یقین کریں اتنا پیارا ہے، اور کیونکہ پیارا کیوں نہ ہو، اللہ کا پیارا کلام ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پیارا سا تحفہ لے کے آئے ہیں۔ تو یہ اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اور یہ آیت میں جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں نا، پارہ نمبر 20 آیت نمبر 62 جو ہے سورۃ نمل کے اندر ہے یہ آیت۔ تو جن بچیوں کا رشتہ نہیں ہوتا ہے، بچیوں کا، تو وہ یقین کے ساتھ ہی اس آیت کو پڑھیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے جتنا بھی پڑھ سکتی ہیں پڑھیں۔ دیکھیں آیت جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں، پڑھ کے بتاتی ہوں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ ٹھیک ہے، جس کا رشتہ نہیں ہوتا بچوں کا وہ خود پڑھیں یا والدین پڑھیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے۔ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر، اور وہی تو ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے۔ اب کہتے ہیں کون سنتا ہے؟ اللہ ہی سنتا ہے نا ہماری پکار کو، پھر اللہ ہمارے مسئلوں کو حل فرماتا ہے، ہماری تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے، لیکن ہمیں مانگنے کا طریقہ تو اللہ سے آتا ہو۔ تو ہم نے یہ یقین کے ساتھ، یقین جو ہے اس کے ساتھ یہ دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خالی یہ رشتے کے لیے نہیں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے نا، کوئی پریشانی ہے، کسی تکلیف میں ہے، آپ بے قرار ہیں، ٹھیک ہے، اس پریشانی کی وجہ سے، اس دکھ کی وجہ سے، تو آپ نے یہ آیت کو پڑھنا ہے اور کثرت سے پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے۔ دیکھ اس کا ترجمہ کتنا پیارا ہے، امن یجیب المضطر، اور وہی تو ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے، اذا دعاہ، جب اس اللہ کو پکارا جائے، ویکشف السوء، تو وہ اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی پیاری آیت ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے نا آپ کا، بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، یا آپ کا گھر ہے، یا ٹھیک ہے تو گھر میں سکون چاہتے ہیں اس کے لیے، یا بے گھر ہیں تو آپ گھر چاہتے ہیں تو اس کے لیے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے تو اس پریشانی کو اپنے رب کے سامنے رکھیں اور یہ دعا کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی، غم، تکلیف کو